Mirror, mirror on the wall, have I discovered myself at all? काश के मार्केट में कोई ऐसे आईने दस्तयाब होते कि हम उनसे पूछते और हमें जवाब मिल जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करना चाहती हूँ डिस्कवरी के उस सफ़र की जिससे इस दुनिया में हर इंसान गुज़रता है, और बिलखसूस आम उम्र के जिस हिस्से में है इसमें डिस्कवरी का सफ़र पजलिंग भी हो सकता है और बहुत ही फुल ऑफ एडवेंचर भी। टीनेजर बिहेवियर्स को कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत मिस्ट्री वाला और पजलिंग बिहेवियर है, और आपको ख़ुद भी लगता होगा कि इस उम्र के चैलेंजेस बचपन की निस्बत कुछ मुश्किल लगते हैं। तो मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। इस उम्र में ना आप बच्चे हैं ना बड़े हैं, बल्कि इसको कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप। जैसे कैंची चप्पल, हवाई चप्पल देखी होगी आपने, जो अमूमन गर्मी में पहनी जाती है, जिसमें बैक वक्त आपके अंदर एक बच्चा भी होता है और एक बड़ा भी होता है। आप एक वक्त कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपको अश्योरेंस भी चाहिए होती है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को गलतियों की इजाज़त दें, और ज़ाहिर है बड़ों को भी इस बिहेवियर को समझना चाहिए। अक्सर वालिदैन को ये भी शिकायत होती है कि शायद टीनेजर्स की ज़िंदगी में दोस्तों की अहमियत ज़्यादा है और वालिदैन पीछे चले गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में वालिदैन की अहमियत हमेशा रहती है और रहेगी, और आपको उनकी तरफ से सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इस जर्नी को, इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को समझने के लिए चलिए आइए सफ़र करते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की किस्से का, उस तारीख़ का वो हिस्सा जिसको कुरान ने अहसनुल क़सस के नाम से बयान किया है। और आई एम श्योर इसमें आपके लिए और मेरे लिए बहुत से असबाक हैं, क्योंकि कुरान ने कहा आयातुल लिस्साइलीन, इसमें सीखने वालों के लिए और सवाल करने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। और ये आपकी वो उम्र है जिसमें सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं। हमें एक सिनारियो दिखता है कि जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक ऐसे बच्चे हैं जो अपने अखलाक, और जैसे कोई बच्चे एक्स्ट्रा क्यूट होते हैं ना, और हमें रवायात से पता चलता है कि हज़रत यूसुफ़ बहुत ही खूबसूरत थे, तो बहुत तवज्जो का मरकज़ बन जाते थे। खुद लोगों की तवज्जो उनकी तरफ मरकूज़ हो जाती थी, और यही वजह है कि वो अपने भाइयों के लिए एक हसद का बायस बन गए, क्योंकि उनके भाइयों के अंदर जेलसी डेवलप होने लगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ की जो शख्सियत है वो बहुत खूबसूरत है। उनका अपने वालिद के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। हज़रत याकूब जो उनके वालिद हैं, उनको कुरान ने पेरेंटिंग की बात करते हुए आइडियलाइज़ किया। उनके पेरेंटिंग के जो तरीके थे उनको बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखा है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो ख्वाब देखते हैं, और अब देखें कि आपकी भी ज़िंदगी में कोई सिचुएशंस ऐसी आती होंगी कि जिसमें आप सोचते हैं कि हमें अपने बड़ों से शेयर करना चाहिए या नहीं। मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ज़रूर शेयर करें अपने वालिदैन से, या कोई ऐसा आपका बड़ा वो बहन भाई भी हो सकते हैं, वो दोस्त, वो कज़न्स भी हो सकते हैं, चचा मामू, दादा दादी, कोई भी हो सकता है। आप उनसे रहनुमाई ज़रूर लें। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब जब अपने वालिद से शेयर करते हैं, तो उनके वालिद उनको एक मशवरा देते हैं कि ये बात तुमने अपने भाइयों से शेयर नहीं करनी, और साथ ही वो उनको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई तुम्हें अल्लाह ताला जो है वो बहुत अच्छा इल्म देगा। अब देखिए कि जब आप किसी से मसला शेयर करेंगे तो ये बड़ों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हमेशा आपको अप्रिशिएट करें भला, क्योंकि ये उम्र ऐसी नहीं है कि आप हर चीज़ को पहले ही स्टेप पे सही कर लें। और जब वो कहते हैं कि अपने भाइयों से एहतियात करना, तो वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि भाइयों के अंदर, अब उन्होंने ही हज़रत यूसुफ़ की तरबियत की, और उन्होंने ही हज़रत यूसुफ़ के भाइयों की तरबियत की। वो अच्छे से जानते थे कि उनके भाइयों के अंदर ये एक जज्बा है, जेलसी की वो फीलिंग जो शैतान को हज़रत आदम से हुई कि अना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे बेहतर हुई। जेलसी हमेशा थी, हमेशा रहेगी। फिर जो सबसे पहला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भेजे गए, उनके जो दो बेटे थे, काबिल को हाबिल से हसद हो गया।
ہر خاندان میں، ہر سوسائٹی میں، ہر فیملی میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے جن میں جیلسی ہوتی ہے. تو اس لیے ہر بندے سے ہر بات یہیں شیئر کرنی چاہیے. نہ بتانے کا مطلب چھپانا نہیں ہوتا. تو آپ کے بڑے اکثر آپ کو احتیاط کرنے کو کہتے ہوں گے کہ فلانی چچا سے، آپ کی خالہ سے، فلانے فرد سے تم ذرا حکمت کے ساتھ چلا کرو. اس کے پیچھے ان کا مقصد صرف آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے، کیونکہ بڑے اچھے سے جانتے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی پروٹیکشن کس طرح کر سکتے ہیں. ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف اپنے والد کی نصیحت پہ عمل کرتے ہیں اور یہ خواب اپنے بھائیوں سے شیئر نہیں کرتے. اب بھائیوں کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ججمنٹ بالکل درست تھی. اسی جیلسی کی وجہ سے وہ اس ایکسٹریم تک جاتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا سوچتے ہیں. یہ قصہ چلتا ہے آگے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے جاتے ہیں بہانے سے، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب اگرچہ کہ ایک بات کر رہے ہیں اور ان کے اندر شکوک و شبہات ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ان کی وہ اولاد ہے تو وہ ان پہ ٹرسٹ شو کرتے ہیں. تو ایسے میں ہم بڑوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ذمہ داری پرفارم کرے، لیکن ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ غلطیوں سے ہی سیکھیں گے. تو یہاں حضرت یعقوب پیرنٹنگ کی بہترین اگزامپل ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں. اب حضرت یوسف ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے وہ کہتے ہیں کہ تم کہیں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم یوسف کا دھیان نہ رکھ سکو. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسکیوز بنا کے حضرت یعقوب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو وہاں پھینک آتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات اور ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ رک کے سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مفسرین کے مطابق عمر ان کی غالباً 10 برس کی ہوگی، یعنی لڑکپن کی عمر تھی، یا وہ کافی ینگ تھے. اب حضرت یوسف کا ذرا کیفیت اندازہ کیجئے کہ بالکل ایک معصوم سا بچہ کنویں کے اندر گر گیا، اور کنویں میں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، خوف کی کیفیت ہوگی. وہ یوسف علیہ السلام جن کو اپنے والدین کی بہت توجہ اور بہت محبت ملی، جن کی مزاج میں بہت صالحیت تھی. تو دیکھیں جب ہم سے کہتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، تو درست نہیں ہے. یہ ججمنٹ صرف اللہ کر سکتا ہے. اگر ہر غلطی یا ہر جو حادثہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا، تو ایک معصوم بچہ جس کی تربیت ایک نبی نے کی اور جو خود بہت معصومیت کی عمر میں ہے، وہ کس گناہ کے نتیجے میں کنویں میں پہنچا؟ تو ہمیں اس سوال کا جواب پھر نفی میں ملتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی، بلکہ یہ ان کی ٹریننگ کے لیے مراحل تھے جو رکھ دیے گئے تھے. تو ایسا ہوگا بچوں کہ آپ کی زندگی میں بہت دفعہ آپ کو ریجیکشن ملے گی، اور وہ اپنوں کی طرف سے ہمیشہ ملے گی. آپ جن سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو سپورٹ دیں، آپ کو اپریشیٹ کریں، مگر ایسا نہیں ہوگا. بہت بار آپ کو ایک تو جسمانی تنہائی ہوتی ہے، ایک نظریاتی تنہائی ہوتی ہے. آپ کے ہم خیال لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے. بہت دفعہ ایسی ہوگا کہ آپ کو تنہائی میں کچھ عرصہ گزارنا پڑے گا، اور اس میں آپ کو ڈر بھی لگے گا، آپ کا اعتماد مجروح ہوگا، آپ اپنے آپ سے سوال کرنے لگیں گے. لیکن آپ کو استقامت دکھانی ہے. کیوں؟ آپ خود سوچئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر ان کو کنویں میں نہ پھینکتے تو دراصل ان کا کنویں میں گرنا ان کی لیڈرشپ اور بادشاہی کی طرف جانے کے لیے ایک پہلا سٹیپ تھا. ہر چیلنج اصل میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ قصہ آگے بڑھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے چلتے ہیں، ان کو وہاں سے نکال کے قافلہ کہیں لے جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ کسی منسٹر کے گھر ایک غلام کی حیثیت سے بیچے جاتے ہیں.
آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جس کو اتنی آئیڈیل انوائرمنٹ ملی ہو اور ایک دم سے اجنبی ملک، اجنبی لوگ، اور ایسے میں وہ بالکل اکیلے ہیں، اب اس چیز کو وہ چاہتے تو ایک ڈپریشن کا ذریعہ بنا لیتے. لیکن یہاں پہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بہت خوبصورت اور آئیڈیل نظر آتا ہے. ان حالات کا گلہ کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اور جو ان کو ذمہ داری ملتی ہے وہ اس میں جت جاتے ہیں. اب گلے شکوے کرنے کی بجائے حضرت یوسف اپنی پروڈکٹیوٹی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حالات ہمیں گراتے ہیں، ہمیں تنہا کر دیتے ہیں، ہمیں ریجیکشن ملتی ہے، تو ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ آپ کے پاس دو راستے ہیں: حالات کا گلہ شکوہ کرتے رہیں اور ان کے بدلنے کا انتظار کریں، اور دوسرا انتخاب یہ ہے کہ اپنے آپ پہ کام کریں. اپنا ریاکشن بدل لیں. چوائس از آلویز یورز. تو یہاں پہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ لوگ اکثریت کیا کرتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ جب تک جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جب تک وہ بدل نہ جائے وہ نہیں بدل سکتے. حالات آپ کا مستقبل ڈیزائن نہیں کرتے، بلکہ آپ رد عمل کیا اپناتے ہیں، اسی پہ انحصار ہے آپ کے مستقبل کا. آپ کا آج کا ریاکشن آپ کے آنے والے فیوچر کو طے کرتا ہے. اب وہ دونوں بندے تو چلے گئے اور وہ تعبیر پوری ہوئی، لیکن وہ شخص بھول گیا، وہ فیور نہیں دے سکا. یہاں پہ بھی حضرت یوسف ہمیں کوئی گلہ کرتے نہیں دکھا رہے کہ وہ کہیں کہ میں نے تو اس بندے کے ساتھ بھلائی کی، اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا اور بھول گیا. بلکہ اس کے برعکس وہ دیکھتے ہیں کہ جب شخص کو یاد آتا ہے، وہ بھی تب یاد آتا ہے کہ جب بادشاہ خواب دیکھتا ہے. اور وہ بندہ جب حضرت یوسف کے پاس واپس آتا ہے تو یہاں پہ آپ کا اخلاق، اور وہ ان کو صدیق کہہ کے پکارتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف کا جیل میں بھی جو کریکٹر تھا نا، اٹ واز دی بیسٹ. ایک شخص جو خوبصورت ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اس کی خوبصورتی رہتی ہے. اس بات کو یوں سمجھے کہ اگر پورا کمرے میں اندھیرا ہو، ڈارکنیس ہو، اور صرف ایک سوراخ سے روشنی آ رہی ہو، تو وہ سوراخ بھی باہر کی سورج کا پتہ دے دیتا ہے. اس طرح آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی شخصیت کا پتہ دیتی ہیں. میں نے کسی کو جج کرنا ہو تو میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ کون شخص ہے جس نے مجھ سے کہا کہ میں اتنے بجے آپ کو فون کروں گا اور پھر اس نے کیا. کون ہے جس نے کہا میں کل آپ کو ادائیگی کر دوں گا اور اس نے پھر ادائیگی کی. وقت کی پابندی، امانتوں کی حفاظت کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی شخصیت کی ججمنٹ کرتی ہیں، اور اسلام میں ان باتوں پہ زیادہ زور دیا گیا ہے. آپ باقی معاملات اور عبادات میں کوئی اس پہ گرفت زیادہ اس لیے ہے کہ آپ کچھ جیسے فرض کیجئے کہ میری نماز قضا ہو جاتی ہے، تو واقعی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز دیا گیا ہے، لیکن میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر میں کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرتی ہوں تو اس سے سوسائٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے. تو یہاں پہ حضرت یوسف اس کو یہ تانا دیتے نہیں دکھائی دیتے کہ تمہیں اب یاد آیا ہے، میں اتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی. نہیں، جو شخص آپ کے پاس آ جائے تو پھر اس کے ساتھ اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے، پچھلی باتیں بھول جائیں، لیٹ کو کر دیں. لیٹس ٹیک اے نیو سٹارٹ، لیٹس سٹارٹ اگین، ٹیک اے فریش سٹارٹ. لوگ غلطیاں کریں گے لیکن دروازے کھلے رکھیں. ہاں، مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. پروٹیکشن رکھیں، جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے اس کو خواب شیئر نہیں کیا. اپنی احتیاطی تدابیر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ آپ کو دھکے دیں گے، ریجیکشن ملے گی، لیکن اس سے آپ سیکھنے کی کوشش کریں. پھر ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام
کو موقع ملا کہ وہ جیل سے باہر نکل سکتے تھے، لیکن یہاں ان کی استقامت کی بہترین مثال ہمیں دکھتی ہے کہ نکلنے سے پہلے وہ کہنے لگے کہ پہلے اس کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے، وہ الزامات جو مجھ پر لگائے گئے اور مجھے جیل بھیجا گیا، اب آپ چاہتے تو شکر کرتے کہ بس مجھے جیل سے میری جان چھوٹ رہی ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف اولو العزم پیغمبر کی علیہ السلام، جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ اب وہ نکلنے سے پہلے تحقیقات کراتے ہیں، تو چونکہ اب حکومت انوالو ہو چکی ہے تو واقعی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کیس کی، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے الزامات لگتے ہیں، بڑوں پہ لگے ہیں، بلکہ آپ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں تقریباً ہر لیڈر ہی جیل گیا ہے، وہ نیلسن منڈیلا تھا یا ہمارے اپنے دور کے لیڈرز رہے ہیں، ہر دور میں الزامات لگتے رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ ان کی صفائیاں دینے بیٹھ جائیں، اس پہ اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ وہ لوگ جو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو ان کے وکیل بن جاتے ہیں، جو ان کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے، یعنی جیل سے رہا ہوئے، اور اس شخص کے ساتھ اسی بادشاہ کے پاس پہنچے، کیونکہ حضرت یوسف کی یہاں پہ ایک اور سکل ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے فائنینس اور بینکنگ کی سکل۔ قرآن کی جو سب سے لمبی آیت آئی ہے وہ مال کے لین دین پہ آئی ہے، یعنی بینکنگ کے بارے میں آئی ہے، کیونکہ جہاں بات مال کے معاملے کی ہوگی تو وہاں پہ دین ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ان چیز معاملات کو بہت سیریس لے لو، اور یہاں پہ لکھنے لکھانے کا حکم ہے۔ تو حضرت یوسف کی علیہ السلام کی ایک تو خوابوں کی تعبیر بتانے کی سکل تھی، پلس آپ یوں سمجھے کہ اس دور کے سب سے پہلے فائنینس منسٹر تھے، اور یہ بات جا کے بادشاہ سے، حکومت سے خود کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ پوزیشن دیں تو میں بہت اچھے سے اس کو لے کے چلوں گا۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ حضرت یوسف کو جب اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میں تو بس عاجز بندہ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ نہیں، ان کو اللہ نے ایک قابلیت دی ہے، ایک ٹیلنٹ دیا ہے، تو وہ کانفیڈنٹلی جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس یہ صلاحیت ہے، اللہ نے مجھے یہ ایبلٹی دی ہے، مجھے موقع ملا، مجھے موقع دو، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ ویسے ہی جب آپ کو کوئی اپرچونٹی زندگی میں ملیں تو یہ کہہ کے پیچھے مت ہٹ جائیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ سے شروع میں غلطیاں ہوں، لیکن اپرچونٹیز اویل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر یوسف اس ذمہ داری کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو بہترین طریقے سے نبھاتے ہیں۔ آج کے دور میں سیاست اور دین کو الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اگر سیاست میں، حکومت میں ایسے لوگ آئیں جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، جو صحیح لیڈرشپ کی صلاحیتیں رکھنے والے ہوں، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر لوگوں کو ان کے حقوق دینے کا کانسیپٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ صرف اپنے مفادات کے لیے نہیں چلتے۔ تو ایسے میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ حکومت میں کوئی رول پلے کر سکیں اور معاشرے کو انفلوئنس کر سکیں، یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ہر دور میں نبیوں نے سرداران اور حکومتوں کو میں کردار ادا کیا ہے اور پھر اس معاشرے کو انفلوئنس کیا ہے، یعنی الگ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی۔ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ حکومت کے بڑے بڑے جو کمپنیاں اور ایجنسیاں ہیں وہ آپ کے پیچھے آئیں، آپ کی سکلز اور آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے وہ خود چاہیں کہ آپ ان کے ادارے میں کام کریں، اور پھر اس پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو انصاف دلائیں، آپ لوگوں کو ان کے حق دیں، ان کے حق میں فائدے بانٹیں، تو آپ دیکھیں گے لوگ خود بخود دین سے جڑنا شروع ہو جائیں گے اور حق بات کی پیروی کریں گے۔ اور پھر ہمیں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہیپی اینڈنگ نظر آتی ہے کہ بادشاہ بننے کے بعد وہیں بھائی ان کے پاس واپس آتے ہیں اور وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ان کو تانے نہیں دیتے، پچھلی باتیں نہیں یاد کراتے، بلکہ جب وہ ان سے معافی مانگتے ہیں تو حضرت یوسف ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر ان دوبارہ سے ان کے والدین اور پوری فیملی دے لیو ہیپیلی ایور آفٹر۔ مگر یہ اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حضرت یوسف یہاں پہ بہت خوبصورت دعائیں مانگتے ہیں کہ فکر ہے تو اس بات کی کہ میں ایمان کی حالت میں اٹھایا جاؤں۔ ہر دور میں ہر نبی نے ایمان کے خاتمے کی دعا کی ہے۔ تو ایسے میں ان کی عظمت دیکھیں کہ ایک طرف ان کو بادشاہت ملی ہے، حکومت میں اتنا بڑا عہدہ ملا ہے، مگر ان کے اندر دنیا میں وہ پروڈکٹیو طریقے سے زندگی گزارے ہیں، اور ساتھ ہی وہ آخرت کے لیے کانشیس ہیں۔ تو یہی آئیڈیل بات ہے۔ تو یہیں
ایک بیلنسڈ لائف سٹائل ہے جو دین ہمیں دیتا ہے کہ پرفارم یور بیسٹ ان دی دنیا اینڈ ٹارگیٹ فار یور آخرہ ایز ویل. پر دونوں دنیا اور آخرت دونوں کی ضرورت ہمارے اندر رکھ دی گئی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دونوں کی حسنات ایک مومن کی لسٹ میں شامل ہوتی ہے. دونوں کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا کے لیے حسنات لفظ یوز کرنے کے بجائے کوئی اور لفظ یوز کرتا اور آخرت کی حسنہ کہتا. دی بیسٹ آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے گزارے لائق نہیں. اس کے پاس بہت وکیبلری تھی مگر اس نے دونوں کو ایکولی ایک لفظ یوز کیا کہ مجھ سے مانگنا ہے تو دونوں مانگو, اور اللہ کے پاس دینے کو دونوں چیزیں ہیں. تو یہاں پہ ہم حضرت یوسف کی پوری کہانی کا جب جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے رول ماڈلز ملتے ہیں. بالخصوص آپ کی زندگی کا وہ رخ جو ٹین ایجرز کی حیثیت سے گزرا وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس زندگی کے اس قصے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, جیسے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہر دور کے بندے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, اور قرآن یہ قصے ہمارے سامنے بیان ہی اس لیے کرتا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں.